का ये महीना कहा जाता है। लोग इस महीने के ताल्लुक जो है बहुत सारी गलत और रस्म व रिवाज और एतकाद रखते हैं इसके ऊपर, और बहुत सारी बातें सुनने में आती है और सुनने के बाद और ऐसी लायानी बातें करते हैं जिससे इस्लाम का कोई उससे वास्ता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो इस्लाम की तालीमात और हमें ये पैगाम देती है, तो उस पर हमें चलना चाहिए और उसी पर हमें कारबंद होना चाहिए। क्योंकि हम मुसलमान हैं और इस्लाम को मानते हैं, तो हमारा काम है और हमारी ये रवीश हो रहा, हमारा तरीक़ा ये होना चाहिए कि इस्लाम और इस्लाम के तौर तरीक़े पर और शरीयत क्या कहती है, कुरान और हदीस हमें क्या कहती है, क्या रहनुमाई करती है, तो उसी पर हमें अमल करना चाहिए। लिहाजा फिर हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए इस महीने के मुताल्लिक़ जो लोगों के जो गलत नज़रियात है, उसका हम कुछ बातें जो अहादीस पाक के ज़रिए से हम इस बात का हम रद्द करेंगे और उस बातिल नज़रियात को हम यानी कि उसका रद्द भी करेंगे। क्योंकि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक में मौजूद है, ला अदवा वला तियरता वला हामा वला सफ़र, यानी कि कोई बीमारी किसी शख्स को नहीं लगती, यानी कि किसी की बीमारी है तो किसी दूसरे इंसान को बीमारी नहीं लगती। और बदशगुनी कोई चीज़ नहीं है, यानी कि लोग बदशगुनी समझते हैं, मनहूस समझते हैं, नामुबारक समझते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई अच्छाई नहीं है, कोई यानी कि ये बेबरकती है। तो इससे लोग जो है मनहूस और बदशगुनी कैसे लोगों अपने अपने ख्यालात अपने अपने नज़रिया से लेते हैं। फिर वला हामा, यानी कि जिसमें उल्लू को जो है मनहूस समझते हैं। उल्लू जहाँ कहीं भी जब पुकारता है तो लोग उसको भी उल्लू को भी मनहूस समझते हैं। और दिगर और भी अक़वाल है, दिगर और परिंदों के ज़रिए से भी लोग जो हो बुरे बदशगुनी मनहूसियत मुराद भी लेते हैं। लिहाजा इस्लाम इसको ख़त्म करता है, ऐसे नज़रियात को, ऐसे गलत अक़ायद, ऐसे गलत अक़वाल को भी ख़त्म करता है। वला सफ़र, यानी कि सफ़र एक ऐसा महीना है जिसके अंदर अच्छाई है, अल्लाह ने रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है। लोग अपने ख़यालात अपने गलत नज़रिया से ज़रिए से इस सफ़र को बुरा समझते हैं, लेकिन सफ़र के अंदर ऐसी कोई बात नहीं। सफ़र के अंदर कोई ऐसी नज़रियात और ऐसे बातिल अक़ायद, बातिल नज़रियात कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा हमको इससे बचना चाहिए कि हदीस पाक ये क्या कहती है। अरब के अंदर एक रिवाज था जिसके अंदर लोग इस तरह का ये अमल करते थे, यानी कि जब सफ़र पे निकलते तो लोग ये क्या करते कि परिंदे को उड़ाते अपने, यानी कि कौवा हो या कोई और दिगर परिंदा अगर होता तो उसको उड़ाते हैं। अगर वो सीधे जाने पर अगर गुजर जाता है, निकल जाता है, तो वो सफ़र के लिए सफ़र बांधते, यानी कि सफ़र के लिए अपने काम के लिए अंजाम देने के लिए निकल जाते। लेकिन बाईं तरफ अगर वो परिंदा कर निकल जाता है तो वो लोग अपने सफ़र करने को मनहूस समझते थे और सफ़र को जाने पर रुक जाते थे। तो इस तरह के अरब के अंदर ये रिवाज था, ये तरीक़ा था। तो आज भी कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर भी जो सफ़र को जाने के लिए परिंदों से नेक फाल भी लेते हैं और परिंदों को यानी कि बुरा भी समझते हैं, और परिंदों के ज़रिए से भी लोग उसको परिंदों के ज़रिए से अच्छी तरह यानी कि ये मनहूसियत और बदशगुनी ये इससे मुराद ले लेते हैं। लेकिन परिंदे के को समझना, परिंदे के अंदर कोई तासीर समझना, उससे फ़ायदा लेना, इससे नफ़ा लेना, ये कोई इस्लाम ये हमें मना करता है। इस चीज़ों से हमें किसी परिंदे से हमको ये मुबारक लेना, ये तासीर लेना, ये नफ़ा लेना, ये किसी चीज़ की कोई काबिल कबूल नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब कभी कोई काम अगर करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हमको चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वो काम को सर अंजाम दिया करें। किसी भी सफ़र पे या सवारी पे सफ़र हो रहे, या सवारी पर सवार हो रही हैं, या सफ़र में जा रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने दो दुआएं हमें बताई है। उन दुआओं को पढ़ते हुए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने सफ़र को, अपने काम को अंजाम दीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन काम को कामयाबी तक हमें पहुंचाएगा। जो काम बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाता है, याद रखिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से वो काम नाकाम नहीं होता है, बल्कि वो कामयाब तक
کامیابی تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو لہٰذا کسی پرندے کو لے کر یہ سمجھنا کہ یہ پرندہ اگر اس طرف جائے گا تو کام ہو جائے گا، اس طرف نہ جائے گا تو کام نہیں ہوگا، اس طرف جائے گا تو ہم سفر کے لیے جائیں گے، اس طرف نہ جائیں گا تو ہم سفر کے لیے نہ جائیں گے، تو یہ سب لا یعنی باتیں ہیں، یہ غلط خیالات ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں، تو اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو لہذا ناظرین اکرام، یہ سفر جو مہینہ ہے بہت ہی اچھا اور یہ پیارا مہینہ ہے۔ لوگ اس مہینے کو بدشگونی اور نحوست کا اعتقاد رکھتے ہیں، تو لہذا یہ فرمایا گیا ہے کہ بدشگونی اور نحوست یہ سمجھنا کہ ایک شرک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک شرک ہے، یعنی کہ شرک خفی ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ لوگ اس کے اوپر سمجھتے ہیں، منحوس یہ سمجھتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں، اس کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں، پرندے کو تاثیر والا سمجھتے ہیں، نفع والا سمجھتے ہیں، تو لہٰذا اس سے ہم کے بچنا چاہیے۔ پرندے کے اندر کوئی تاثیر اور نفع لینا یہ کوئی اہمیت، یہ کوئی بات نہیں ہے، اسلام اسے ہم کو منع کرتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس سفر کے مہینے کے متعلق جو ہے ہمیں اچھے خیالات رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ تقدیر میں جو اللہ نے لکھا ہے واقعی اس تقدیر کے مطابق ہوگا۔ اگر نیک عمل، اگر دعائیں وغیرہ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہماری تقدیر میں بھی بہتر سے بہتر ہماری تقدیر کو سنوار دیتا ہے اور لکھ دیتا ہے۔ اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ توکل رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو اللہ کی ذات میں بھروسہ نہیں رکھتا ہے، توکل نہیں رکھتا ہے، تو وہ ایسی اللہ یعنی باتیں بھی کرتا ہے۔ تو خدائے پروردگار عالم کی حکم ہی کے مطابق ہر وہ چیز فیصلہ ہوتا بھی ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن ہو یا قرآن کے علاوہ دیگر اور وظائف ہو، اور وظائف کے علاوہ اگر کوئی دعائیں وغیرہ ہو تو انشاءاللہ العزیز کام کرنے سے پہلے، سفر کرنے سے پہلے ہمیں ان دعاؤں کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ العزیز وہ کام، وہ سفر بھی ہمارے لیے کامیاب اور کامیابی کے منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اب رسول پاک علیہ السلام نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ تھا، مسند احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام سے نے فرمایا، جو شخص کسی چیز کو منحوس سمجھتا ہے، سمجھے، یا بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا، کسی کام سے وہ رک گیا ہے، اس نے شرک کیا، یعنی کہ شرک خفی، یعنی کہ چھوٹا شرک کیا ہے، اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ اعتقاد رکھتا ہے اس کے پر، یہ نفع ہے اس کے اندر، یہ تاثیر والا کام ہے، یہ اس سے تاثیر لینے کی کوشش کرتا ہے، اس سے نفع لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ان سے کوئی پرندے سے، کسی چیز سے تاثیر اور نفع لینا یہ غلط چیز ہے، یہ غلط رسموں ہیں، یہ غلط جاہلیت کے کفار کے دور کی باتیں ہیں، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، پھر ہم کو اس منحوسیت سے، یہ بدشگونی سے بچنے کا کفارہ کیا ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آپ نے یہ دعا فرمائی، یہ دعا سکھلائی، فرمایا کہ اے اللہ، تیرے خیر کے سوا کوئی خیر نہیں ہے، اور تیری تقدیر کے سوا کوئی تقدیر نہیں ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ تو یہ دعا کر لیا کرے، اور یہ عام مشابہ اردو کے تحت میں اگر یہ دعا ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی ذات پر کامل بھروسہ بھی ہمیں ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، کہ ہم کو منحوس اور بدشگونی سے بچنا ہے، اور اس کا کفارہ یہی ہے، اگر کسی کے دماغ میں، کسی کے عقل و فہم میں جب آتا ہے تو یہ دعا کریں کہ اے اللہ، تیرے خیر کے سوا کوئی خیر نہیں ہے، تیری تقدیر کے سوا کوئی تقدیر نہیں ہے، اور تیری سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو ہی مستحق ہے، تو ہی عبادت کرنے کے لیے ہے، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے بھی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے ذریعے سے آپ نے ایک دعا بھی سکھلائی، وہ دعا کیا ہے؟ یاد رکھیے، یہ دعا پڑھ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز منحوس اور بدشگونی سے ہم بچ جائیں گے، اس لیے کہ شعیب الایمان میں یہ حدیث پاک بھی موجود ہے، سنن ابو داود میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ حدیث
پاک کے اندر یہ حدیث، یہ دعا سکھلائی گئی ہے، یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیں، اے اللہ تو صرف تو ہی اچھائیوں کو لانے والا ہے، اور صرف تو ہی برائیوں کو دور کرنے والا ہے، اور گناہ سے پھرنا اور نیکی کی طاقت صرف اللہ کی مدد سے حاصل کرنا ہے۔ تو یہ دعا کے پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ العزیز یہ دعا کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت ہماری بلائی اور مدد فرمائے گا، نیکیوں میں طاقت و قوت بھی عطا فرمائے گا۔ اب یہ حدیث پاک موجود ہے جس کے اندر صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ 3 چیزوں میں منحوسیت ہے، ایک عورت میں، ایک مکان میں، اور ایک گھوڑے میں ہے۔ 3 چیزیں جو ہے منحوس ہے۔ اب اس کی وضاحت کیا ہے کہ اب ہم اس حدیث پاک کو رکھنے کی بات، اس کو شارحین نے اپنی شروحات میں اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے عورت منحوس ہے، تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ جو عورت بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، جو اولاد بد اخلاق اور بد کردار اگر ہو تو یہ منحوسیت ہے، اگر اچھی ہو تو واقعی اچھی عورت ہے، مبارک ہے۔ اور گھوڑا وہ بھی منحوس ہے، کیوں؟ اپنے مالک کو اپنے اوپر اپنے پیٹھ پر سوار ہونے نہیں دیتا ہے، اچھال دیتا ہے، تو اس لیے منحوس ہے۔ اور تیسرا جو ہے مکان منحوسیت ہے، یعنی کہ تنگ ہے، جس کے پڑوسی اچھے نہیں ہیں، تو لہذا یہ بھی منحوس ہے، یہ بھی مکان بھی منحوس ہے۔ یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہر عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس عورت کے بارے میں ہو رہا ہے جو بد اخلاق ہے، اس مکان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو مکان تنگ ہو، جس کا پڑوسی اچھا نہ ہو، اس گھوڑے کی بات ہو رہی ہے جو منحوس ہے، وہ گھوڑا جو اپنے مالک کو سوار ہونے نہیں دیتا ہے، اچھال دیتا ہے، تو ایسا گھوڑا بھی منحوس ہے۔ اب یہ حدیث پاک کو رکھنے کے بعد ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، تو آپ نے یہ حدیث پاک ہی سنایا تھا، 3 چیزوں کو منحوس سرکار نے فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں لوگ ان چیزوں کو منحوس سمجھتے تھے، تو آپ نے ان باتوں کو، حکایت کو نقل کیا ہے۔ در حقیقت نہ عورت میں منحوسیت ہے، نہ گھوڑے میں منحوسیت ہے، نہ مکان میں منحوسیت ہے۔ تو یہ لوگوں کے عرب میں، رواج میں، طریقے میں، ان کے خیالات میں، ان اعتقاد میں یہ لوگ سمجھتے تھے کہ عورت منحوس ہے، گھوڑا منحوس ہے، مکان منحوس ہے، لہٰذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا رد کیا ہے۔ اور پہلے میں نے جو حدیث پاک کے بعد میں جو شرح کی ہے، جو علماء کرام نے، شارحین نے کیا ہے، وہ بھی بات کو مد نظر رکھیے کہ 3 چیزیں جو ہوتی ہے وہ منحوس بھی کیوں ہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، بد اخلاق عورت ہونے کی وجہ سے منحوس ہے، گھوڑا اگر اپنے مالک کو سوار ہونے نہیں دیتا ہے یہ بھی منحوس ہے، اور جو مکان تنگ ہو، پڑوسی اچھا نہ ہو، تو اس وجہ سے بھی وہ مکان منحوس ہے۔ اور دوسری بات میں نے یہ رکھا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جو آپ یہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے پچھلے زمانے جاہلیت کے باتوں کو، حکایت کو نقل کیا ہے، درحاصل تو 3 چیزوں کے اندر منحوسیت بھی نہیں ہے، آپ نے اس بات کا بھی رد کیا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین اکرام، ان باتوں کو رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ جو منحوس سمجھتے ہیں اور بس شگونی لیتے ہیں، طرح طرح کی کوے کے ذریعے سے بھی لوگ جو ہے طرح طرح کی باتیں لیتے بھی ہیں، ہرن کے ذریعے سے بھی لوگ جو ہے طرح طرح کی باتیں لیتے ہیں۔ لہٰذا اسلام کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور اسلام اس چیزوں کو منع کرتا ہے۔ اللہ کی ذات پہ، اللہ کی ذات پر توکل و بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جو تقدیر میں جو لکھا گیا ہے وہی اس کے اوپر ہی ہمیں اعتقاد اور ایمان رکھنا ہے۔ اور آخری چارشنبہ جو سفر کے متعلق لوگ، آخری چارشنبے میں یہ جو لوگ جو ہے گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے، علماء اکرام نے اسے بھی منع کیا ہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، اچھے باتوں میں نیک فال لینا، اچھا مشورہ لینا، اچھے ناموں میں، اچھی باتوں میں، اچھی بشارتوں میں، یہ ہمیں اسلام اس کی رہبری کرتا ہے اور اس کی اجازت دیتا ہے۔ اچھے کاموں کا مشورہ دیا کریں، اور اچھی باتوں کا پیغام دے، اور اچھے نام رکھیں، اور اچھے نام سن کر خوش ہونا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو لہذا ماہ سفر المظفر یہ کامیابی والا مہینہ ہے، جس کے اندر
اس کے اندر اللہ نے بھلائی بھی رکھی ہے، برکت بھی رکھا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کرم ہے، یہ توفیل ہے کہ رحمت للعالمین اللہ نے آپ کو بھیجا ہے دنیا میں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل اب آسمانی عذاب، بڑے بڑے عذاب آنے رک گئے ہیں، لیکن پچھلی قوموں میں، قوم عاد ہو یا قوم سمود ہو، صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، یا موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، آل فرعون ہو، اور اہل انطاکیہ کے لوگ ہو، یہ تمام کے تمام، یہ تین قوموں کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے۔ یہ لوگ جو ہے پیغمبر اور پیغمبروں کو جو مانتے تھے، جو ایمان لائے تھے، ان کو منحوس سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے۔ تو یاد رکھیے، بدشگونی لیتے تھے۔ یہ منحوس سمجھنا، بدشگونی لینا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو منحوس سمجھتے تھے، ان کے ماننے والوں کو، ایمان لانے والوں کو یہ منحوس سمجھتے تھے۔ تو یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو، اسلام والوں کو، مسلمانوں کو منحوس سمجھنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اس کی اللہ نے جو تقدیر نے جو لکھا ہے، پروردگار اسی تقدیر پر ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے، اچھے نیک اور اعمال کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے۔